बाबर अवान को रोकेंगे तो हम जाएंगे। पार्टी सड़कों पर निकल आई और आए रोज लोगों को सड़कों पर कुचल दिया जा। क्लाइमेट चेंज है वो खतरनाक हद तक हमें तबाह करने जा रहा है। वो जो एहतजाजी रैलीज पीपल्स पार्टी सिंध भर में निकाल रही है, पानी कहाँ से लाएंगे आप, खाएंगे क्या, उगाएंगे क्या? अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। कुछ डेवलपमेंट्स हैं, कुछ लड़ाइयाँ हैं जो चल रही हैं। कुछ लड़ाइयाँ तहरीक इंसाफ के अंदर चल रही हैं, कुछ लड़ाइयाँ हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर चल रही हैं, उनका जिक्र होगा। और फिर पाकिस्तान किन शदीद तरीन बल्कि बदतरीन हालात से दो चार होने जा रहा है, वो मैंने आपको बताना है कि दरियाए सिंध जो है, सिंधु कब तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, यानी दरियाए सिंध में पानी नहीं होगा। ख़तरनाक किस्म की रिपोर्ट सामने आ रही है तहकीकाती, वो मैंने आपके सामने रखनी है। और अफ़गानिस्तान के शहरियों को, अफ़गानियों को पाकिस्तान से डिपोर्ट करने के लिए जो डेडलाइन दी गई थी उसमें बाकी चंद दिन रहे हैं। अब हुकूमत ने उसमें तेज़ी कर दी है और वफाकी हुकूमत ने आदाद व शुमार मांग लिए हैं खैबर पख्तूनख्वा से कि कितने अफ़गानी जो तालिब इल्म हैं वो तालीमी इदारों में पढ़ रहे हैं। तो इन सारे मामलात पर बात होगी। और आगाज़ जो है वो एक इंतहाई भयानक किस्म की सूरत हाल जो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, पाकिस्तान के जिसको कहते हैं मुआशी हब, मुआशी दारुल हुकूमत कराची में, जहां मौत का रक्स रुकने का नाम नहीं ले रहा, थमने का नाम नहीं ले रहा और आए रोज़ लोगों को सड़कों पर कुचल दिया जाता है। एक वाक़या हुआ था चंद दिन पहले, उसका मुकदमा गो के दर्ज कर लिया गया है, लेकिन उस वाक़े को अगर आप, उस खबर को आप पढ़ेंगे और उसके बारे में सोचेंगे तो यूँ लग रहा है कि जैसे कराची में कोई सिस्टम है ही नहीं सिरे से। जवाज़ अजीब व गरीब किस्म के एक्सक्यूज़ पेश किए जाते हैं हुक्मरानों की तरफ से, वहाँ की पुलिस की तरफ से। आए रोज़ आप सुनते होंगे कि जी टैंकर और डंपर्स लोगों को कुचलते रहते हैं और फिर आपने कभी नहीं सुना होगा कि उस पर कोई बहुत बड़ा एक्शन हुआ हो। ठीक है, कोई हादसा हो जाता है, वाक़या हो जाता है और वाक़े के बाद, बल्कि वाक़या नहीं वारदात है, वाक़े के बाद जब सोसाइटी के अंदर से शोर मचना शुरू होता है तो फिर एक आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, एक आधा एक्शन होता है और उसके बाद दोबारा खामोशी। पहले डंपर लोगों को कुचलते थे, अब वाटर टैंकर। और फिर एक्सक्यूज़ ये है, जवाज़ ये है कराची पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का कि जी हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वाटर टैंकर को तो नहीं रोका जा सकता, उन्होंने तो लोगों को पानी फराहम करना है। अब जो हादसा है, जो सानिया है, वो एक मलीर हॉल्ट के इलाके में पेश आया था, जिसमें एक वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारा, एक हामला खातून, शोहर और नौमौलूद बच्चा ये दम तोड़ गया। तो इससे बड़ा हादसा किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे के लिए क्या हो सकता है कि पाकिस्तान का जदीद तरीन शहर है, पाकिस्तान में एक ही इंटरनेशनल सिटी है जो उसका नाम कराची है, वहाँ पे मौत का रक्स रोकने के लिए जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि जी देखिए वाटर टैंकर को कैसे रोकें। अब बड़ा सादा सा ये मामला है, यानी रोकना बड़ा, अगर नीयत हो, इरादा हो तो आराम से एक हिकमत अमली के साथ इस सारे मामलात को रोका जा सकता है। डंपर या वाटर टैंकर, इनको, अच्छा मैं यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जितने भी वाटर टैंकर कराची में, चाहे किसी सरकारी इदारे के हैं, चाहे किसी सरकारी इदारे के छतर छाया में किसी इदारे की चल रहे हैं, टैंकर माफिया है प्राइवेट या जो भी है, रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड है, हुकूमत के पास या कराची की लोकल गवर्नमेंट के पास, मुर्जा वहाब के पास, कराची की ट्रैफिक पुलिस के पास, किसी के पास उसका रिकॉर्ड नहीं होगा कि कितने वाटर टैंकर कराची में काम कर रहे हैं या कितने डंपर हैं कराची में जो लोगों को कुचलते फिर रहे हैं। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। तो अगर इरादा हो, नीयत ठीक हो तो इस मसले का हल निकल सकता है। मैं मुख्तसरन अर्ज कर देता हूँ। अव्वल तमाम वाटर टैंकर्स रजिस्टर किए जाएं, ड्राइवर और फिटनेस चेक की जाए, ड्राइवर्स का प्रॉपर बायोडेटा हो, मालकान या कंपनियां उनकी रजिस्ट्रेशन और उनका जो है वो नंबर हुकूमत के पास हो, यानी उनकी कवायद हुकूमत के पास हो। और फिर अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दिन के टाइम पे वाटर टैंकर्स को का सड़कों पे आना, तो लाइन मुकर्रर कर दें। अव्वल तो टाइम मुकर्रर करें, टाइम कि रात के टाइम निकले,
اگر نہیں ہے تو لین مقرر کر دیں اور لین کے ساتھ ساتھ اسپیڈ مقرر کر دیں کہ 30 یا 40 اسپیڈ سے اوپر کوئی واٹر ٹینکر چلتا نظر آیا اس کے مالک کو ہتھکڑی لگائیں گے، اندر کر دیں گے۔ جس واٹر ٹینکر نے قانون کی خلاف ورزی کی، لین کی خلاف ورزی کی، ٹائمنگ کی خلاف ورزی کی، اسپیڈ کی خلاف ورزی کی، اس کی کینسل ہو جائے گا، اس کی رجسٹریشن بھی اور کمپنی بھی بند۔ موٹر وے پر ہم سفر کرتے تھے، موٹر وے پر پھراٹے بھرتی ہوئی گاڑیاں 200 240 کی اسپیڈ سے بھی ہم نے چلتے دیکھی ہیں۔ جب سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ موٹر وے پر اوور اسپیڈنگ یعنی 120 کی لمٹ سے زیادہ کار کوئی گاڑی جائے گی، ہتھکڑی لگے گی، FIR ہوگی۔ جائیں پرسکون ماحول میں، ہر کوئی اپنے اپنے حساب کتاب سے جا رہا ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ 110 میں جائیں، غلطی سے 131 پر نہ چلے جائیں، کیونکہ 130 پر سیدھا سیدھا گرفتار کریں، پکڑیں ان کو۔ لوگوں کی جانوں سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ سندھ حکومت اور کراچی کی پولیس اور میئر کراچی مرزا وہاب، یہ اس کو پراپر آرگنائز طریقے سے اس چیزوں کو ان کو مینج کیا جا سکتا ہے، لیکن مجھے ارادہ نہیں نظر آ رہا۔ ارادہ ہوتا تو اب تک یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا۔ ایک عورت حاملہ وہ بھی مار دی جاتی ہے، اس کا شوہر بھی مار دیا جاتا ہے، اس کا جو اپنا نومولود بچہ ہے وہ بھی مار دیا جاتا ہے۔ خون کس کے ساتھ؟ ظاہر حکومت سندھ کے سر پر ہے۔ دوسرا معاملہ جو میں نے لڑائی کی بات کی، وہ لڑائی ہے تحریک انصاف کے اندر۔ اس کے بعد جو حکمران اتحاد کے اندر لڑائی ہے اس پر میں آتا ہوں۔ ایک بڑی دلچسپ خبر ہے جی، اڈیالہ جیل عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے جب PTI کے لوگ وہاں گئے تو سلمان اکرم راجہ نے دیکھا کہ جی وہاں پر تو بابر اعوان کا نام بھی لسٹ میں شامل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی جو ہم نے ملاقاتیوں کے نام دیے تھے ان میں بابر اعوان صاحب کا نام تو نہیں تھا۔ جیل انتظامیہ کے ساتھ وہ بڑھ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ جو ملاقات کرنے والی ہماری لسٹ ہے اس میں بابر اعوان نہیں ہے، تو آپ نے ان کا نام کیوں رکھا؟ تو بہرحال اس میں اچھی خاصی گرمی سردی ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے سلمان اکرم راجہ نے کہا پہلے بابر اعوان کو روکیں گے تو ہم جائیں گے۔ تو جیل انتظامیہ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جی، ہم روک دیتے ہیں ان کو، آپ جائیے۔ پھر انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو نام بتایا کہ جی میرا نام ہے، سلمان صفدر کا نام ہے، عثمان گل کا نام ہے، اعظم سواتی، حامد خان، عزیز بھنڈاری کے نام بھی شامل کریں، یہ ہماری لسٹ ہے۔ اور جیل انتظامیہ کی جانب سے بابر اعوان، نیاز اللہ نیازی، سلمان اکرم راجہ کو ملاقات کی اجازت ملی، تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی بابر اعوان کو نہیں جانے دیں گے۔ ان کے علاوہ ظہیر عباس چودھری، نعیم حیدر پنچوتا اور سلمان صفدر کو بھی اجازت مل گئی ملاقات کی۔ تو یہ لڑائی چل رہی ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جی ہم تو احتجاج کریں گے، ہم اس پر اس طرح عمل نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا، جب اگلا معاملہ جو ہے وہ پاکستان کو اس وقت جتنا دہشت گردی، جتنا معاشی بدحالی اور جتنا سیاسی عدم استحکام کی جو سچویشن درپیش ہے، اتنا ہی اس سے بلکہ کہیں زیادہ خطرناک پانی کا مسئلہ پاکستان کے لیے۔ آج کل تو بالکل قحط سالی ہے، خشک سالی ہے، ڈیم خالی ہو گئے دونوں، تربیلا منگلا۔ دریائے سندھ میں پانی نہ ہونے کے برابر آ رہا ہے، منگلا کا بھی یہی حال، چناب کا بھی یہی حال ہے۔ اب جو کینالز کا ایشو ہے وہ بھی سنگین ہو گیا، سندھ میں پیپلز پارٹی کو گلے پڑ گیا۔ پیپلز پارٹی نے اپنی جان بچانے کے لیے، کھال بچانے کے لیے فائنلی اعلان کر دیا کہ ہم بھی سڑکوں پر، پیپلز پارٹی سڑکوں پر نکل آئی۔ تو میں نے دیکھا کہ بختیار بھٹو زرداری صاحبہ نے ایک وہ بنائی ایک تصویر، نو مور کینال آن انڈس ریور، کیونکہ کافی دنوں سے یہ ٹرینڈنگ پر ہے سندھ میں، فیس بک اور ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ مظاہرے ہو رہے ہیں۔ یعنی ماہ رمضان میں بھی کوئی دن، کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں احتجاج نہ ہو رہا ہو۔ بہرحال پیپلز پارٹی بھی نکلی سڑکوں پر، بڑے بڑے احتجاجی مظاہرے کیے، اور میں کئی بار کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے پاس آپشن ایک ہی ہے، یا کام رکوائے یا حکومت کا ساتھ چھوڑ دے۔ تو اب اگر منصوبہ ختم نہیں ہوتا چولستان کینال کا تو پیپلز پارٹی کے پاس جو آخری آپشن ہے پیپلز پارٹی استعمال کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ جو احتجاجی ریلیز پیپلز پارٹی سندھ بھر میں نکال رہی ہے اس کو وہ ریٹویٹ کر رہے ہیں، مسلسل ریٹویٹ کر رہے ہیں، تو آپ اسکرینز دیکھ لیں کہ وہ کر رہے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ جی ہم کام بند کروا کے ہی دم لیں گے۔ آخری آپشن یہی ہوگا کہ اگر حکومت کام بند کروانے پر آمادہ نہیں ہوتی، پروجیکٹ روکنے پر آمادہ نہیں ہوتی، تو اس کے بعد آپشن پیپلز پارٹی کے پاس یہی ہے کہ وہ اعلان کر دے، اور 4 اپریل کو یہ اعلان متوقع ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کہیں کہ یا تو کینال چاہیے یا حکومت چاہیے، فیصلہ آپ کر لو کہ اگر آپ نے کینالز بنانے تو ہم حکومت سے الگ ہو رہے ہیں، پھر آپ کرتے رہیے حکومت، ظاہر ہے پھر حکومت کا دھڑن تختہ ہو جائے گا
اور ابھی جو کل ایک پریس کانفرنس ہوئی لاہور میں، فاروق طارق اور کوئی مظاہرین کی تنظیم تھی، تحسین تھے، اپنا تحسین محمد صاحب تھے جو یہ مختلف سول سوسائٹی سے اور آرگنائزیشن سے، جس میں کسان، مظاہرین سارے تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کارپوریٹ فارمنگ کی مخالفت کی ہے پنجاب میں۔ انہوں نے کہا کہ جی کسانوں سے، جو مظاہرین ہیں پرانے، جو صدیوں سے زمینیں کاشت کر رہے ہیں، کارپوریٹ فارمنگ کے نام پر ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو زبردستی نکالا جا رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے چولستان کینال کی بھی مخالفت کی۔ تو انہوں نے کہا کہ چولستان ہو یا کوئی بھی حصہ پاکستان کا جہاں کارپوریٹ فارمنگ کے نام پر لوگوں کو بے دخل کیا جائے گا یا دریا کا رخ موڑا جائے گا، نئے کینالز بنائے جائیں گے، وہ قابل قبول نہیں ہے، منظور نہیں ہے۔ تو وہ تو پنجاب میں، پنجاب سے ظاہر اس طرح تگڑی آواز ابھی سامنے نہیں آئی، لیکن بہرحال انہوں نے کل پریس کانفرنس کی تھی، کل پرسوں انہوں نے یہ گفتگو کر لی۔ اچھا، اب جو دوسری طرف جو تحقیق جو اپنا مختلف عالمی اداروں کی سامنے آ رہی ہے، اور جو آج کل یعنی جو اقوام متحدہ اور یونیسکو کی جو رپورٹس ہیں وہ بڑی الارمنگ ہیں، وہ بڑی خطرناک ہیں۔ ایک تو آج کل جو صورتحال ہے کہ جو تربیلا ڈیم ہے وہ پریکٹیکلی خالی ہو چکا ہوا ہے، اور ان دنوں تربیلا ڈیم میں 16,000 کیوسک پانی آ رہا ہے اس کے قریب قریب، اور 16,000 کیوسک پانی یعنی کچھ بھی نہیں ہے، ڈیم خالی ہے، 16,000 کیوسک پانی ہے، وہی آ رہا ہے، وہی نیچے جا رہا ہے۔ اور سندھ کی اسپیشل جب صورتحال دیکھیں تو جو سندھ کو 91 کے اکارڈ کے مطابق سکھر پر اس وقت پانی ریسیو ہونا چاہیے، وہ 29,000 کیوسک ہے، لیکن اس کے برعکس 10,000 کیوسک پانی سکھر پر پہنچ رہا ہے، اور اس میں بھی بلوچستان کا حصہ، یعنی 29,000 کیوسک میں بلوچستان کا اور سندھ کا جوائنٹ حصہ مکس۔ اچھا، کوٹڑی بیراج ضرورت کے مطابق 5,000 کیوسک پانی کوٹڑی بیراج کی طرف جا رہا ہے، ڈاؤن اسٹریم ختم ہے۔ اچھا، اور وہ 5,000 کیوسک پانی بھی کراچی اور حیدرآباد کے پینے کے لیے جو اپنا نہریں ہیں، جو کراچی واہ ہے یا حیدرآباد کے لیے جو پانی ہے وہ اس طرف جا رہا ہے، پھر وہ کینجر جھیل میں جاتا ہے اور نیچے اور آگے چل کے کراچی میں جاتا ہے، کراچی کو پینے کا پانی دیا جاتا ہے وہ پورا سارا، تو وہ بھی اس لیے نیچے چھوڑا جا رہا ہے، ورنہ اگر کراچی اور حیدرآباد کی جو اپنا ضروریات نہ ہوں آبادی کی تو پھر شاید وہ بھی نہ جا رہا ہو۔ تو مجموعی طور پر یہ جو مارچ کے تیسرے عشرے میں سندھو میں 36,720 کیوسک پانی درکار ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس آدھے سے بھی کم پانی یعنی 8,000 کیوسک پانی مل رہا ہے۔ کہاں 36,000 کیوسک، کہاں 8,000 کیوسک۔ یہ ساری ریسرچ ہے، نصیر میمن صاحب ہیں، بہت بڑے محقق ہیں اور پانی کے معاملے میں بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کاوش اخبار میں ان کو یہ کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کچھ اور ریسرچ بھی سامنے رکھی ہیں۔ اور اب جو آگے چل کے الارمنگ صورتحال جو آگے ہمیں درپیش ہو سکتی ہے، اور ہو سکتی ہے کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اس کا امکان سکتی ہے کہ میں چلا جائے تو ایسا نہیں ہوگا، ہونے جا رہا ہے ایسا۔ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے وہ خطرناک حد تک ہمیں تباہ کرنے جا رہا ہے۔ وہ جی لکھتے ہیں اپنے آرٹیکل میں کہ پچھلے اکتوبر سے ملک میں قحط سالی جاری ہے، کیونکہ فروری تک بارش اور برف باری نہ ہونے کی برابر تھی۔ نتیجے میں تربیلا اور چشمہ خالی ہو چکے ہیں، اور منگلا ڈیم بھی بہت کم پانی ہے، اور یہ صورتحال آنے والے برسوں میں پانی کے بحران کے لیے ایک الارمنگ، یعنی انہوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے صورتحال نے کہ قدرت، نیچر کس طرف جا رہی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جی جو مارچ میں جب پانی کا عالمی دن تھا نا 22 مارچ کا، تو اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کی طرف سے ایک رپورٹ جاری کی گئی تھی، ورلڈ واٹر ڈیولپمنٹ رپورٹ 2025، اور اس میں کہا یہ گیا کہ گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، دنیا کے 25 ممالک میں پانی کے وسائل بہت زیادہ دباؤ میں، یعنی پانی کی کمی کا سامنا ہے، اور اس میں دریائے سندھ کے مستقبل کے بارے میں سوالات کھڑے کیے گئے رپورٹ میں، اور کہا یہ گیا ہے کہ دریائے سندھ میں پانی تبت کے ہندو کش اور ہمالیہ کے پہاڑوں سے آتا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے میں 1,00,000 مربع کلومیٹر پر گلیشیئرز موجود ہیں، اس لیے پہاڑی سلسلے کو ایشیا کا واٹر ٹاور بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے 10 بڑے دریا نکلتے ہیں جن پر 2 ارب انسانوں کا انحصار ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے، یعنی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، یہ گلیشیئرز خطرناک رفتار سے پگھل رہے ہیں۔ پچھلی دہائی کے دوران یہ اس سے پچھلی دہائی کے مقابلے میں 65% زیادہ تیزی سے پگھلے، یعنی آج سے 10 سال پہلے
یا 20 سال پہلے جو پگھلے تھے، اگلے 10 سال جو تھے وہ 65% زیادہ تیزی سے پگھلے، اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ان گلیشیئر کے پگھلنے کی رفتار دنیا کے تمام گلیشیئر سے زیادہ تیز ہے۔ اس لیے طویل مدت ان گلیشیئرز کے پانی میں کمی آئے گی آگے چل کے، اور ان پر انحصار کرنے والے علاقوں میں خشک سالی نہیں، قحط سالی کا خدشہ ہے۔ انڈس بیسن یعنی سندھو کا جو ایریا ہے، سندھو کا جو نظام ہے، اس میں 4 ممالک پانی لیتے ہیں نا، جس میں پاکستان 61%، بھارت 29% اور باقی چین اور افغانستان کو پانی ملتا ہے۔ ان ممالک کے دریا گلیشیئر پگھلنے سے پانی حاصل کرتے ہیں، اور سندھ کا جو نظام ہے وہ پانی دینے والے گلیشیئرز کا تقریباً 21,000 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ دریائے سندھ میں 70% سے زیادہ بہاؤ گلیشیئرز اور موسمی برف پگھلنے سے پیدا ہوتا ہے، یعنی بہاؤ ہوتے پانی آتا ہے اس میں۔ پاکستان کے دریائی علاقوں کو پانی فراہم کرنے والے گلیشیئرز 15,000 مربع کلومیٹر پر پھیلے ہوئے ہیں۔ تربیلا پر یعنی جو سندھو کا پانی ہے کا 85% پانی برف پگھلنے سے آتا ہے، یعنی جب یہ گلیشیئرز پگھل جائیں گے، ان میں پانی نہیں آئے گا تو 85% تو آپ کے پاس پانی آئے گا ہی نہیں، اور آگے رپورٹ میں اور خطرناک قسم کی جو ہے نا وہ صورتحال بتائی گئی ہے۔ جیسے جیسے یہ گلیشیئرز بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے پگھلنے لگیں گے، کچھ ابتدائی بڑے بہاؤں کے بعد پانی میں کمی آنے لگے گی، اور جو ماہرین ہیں سائنس کے، پانی کی سائنس کے، وہ اپنی رپورٹس میں خبردار کر رہے ہیں کہ سندھو میں آنے والی دہائیوں میں پانی کم ہوتا رہے گا۔ اور اگست 2024 میں ایک انٹرنیشنل واٹر مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ اور یونائٹڈ اسٹیٹس ایجنسی فار انٹرنیشنل کی طرف سے، یعنی USAID جو ہے اس کی طرف سے کانفرنس میں ماہرین نے یہ تک انتباہ کیا کہ گلیشیئر اگر اسی رفتار سے پگھلتے رہے تو 2025 تک دریائے سندھ ایک موسمی دریا میں تبدیل ہو جائے گا، اور یہ انہوں نے انتباہ کیا ہے کہ اگر یہ گلیشیئرز ایسے پگھلتے رہے تو صرف آپ کے پاس دریائے سندھ 25 سال کے لیے، اس کے بعد دریائے سندھ ختم۔ پھر اسی طرح جس طرح رود کوئیاں بہتی ہیں، کوئی سلمان کے ندی نالے، یا جس طرح نالہ 1 نالہ ڈیک یہ بہتے ہیں سیالکوٹ والی سائڈ سے، یعنی برسات ہوتی ہے پانی نیچے آتا ہے، برسات نہیں ہے تو پانی نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہو جائے گی اگر سندھو آپ کے پاس صرف برسات کے دنوں میں بہے، تو پھر آپ پانی کہاں سے لائیں گے؟ آپ کھائیں گے کیا؟ اگائیں گے کیا؟ تو یہ انہوں نے خبردار کر دیا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی پاکستان کو 2025 تک کہیں کا نہیں چھوڑے گی، پانی نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ یہ صورتحال اس میں انتباہ کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ میں نے صرف آپ کے سامنے الارمنگ رپورٹ تھی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ دوسرا، باقی چند دن رہ گئے ہیں، 31 مارچ تک کہا گیا تھا کہ جی یہ جو ہیں اپنے افغان غیر قانونی وہ یہاں سے نکل جائیں پاکستان سے، تو اس میں اب وفاقی وزارت داخلہ نے خیبر پختونخوا حکومت سے زیر تعلیم افغان طلباء کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے، اور پاکستان میں جو غیر قانونی طور پر افغان باشندے بستے ہیں، رہتے ہیں، 8,76,000 سے ان کی تعداد تجاوز کر گئی ہے، اور ان کو واپس بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو یہ حکومت جو ہے کم از کم رجسٹریشن تو پتہ تو ہو کہ کتنے افغانی جو ہیں وہ پاکستان میں بستے ہیں، لہٰذا خاص طور پر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا تو ریکارڈ آرام سے مل سکتا ہے، تو وہ ریکارڈ خیبر پختونخوا کی حکومت سے طلب کیا گیا ہے۔ پتہ نہیں علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت یہ رپورٹ دیتی ہے کہ نہیں دیتی، کیونکہ وہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم نے افغانی بھائیوں کو کچھ نہیں کہنا، وہ رہتے رہیں، قانونی ہیں غیر قانونی وہ رہتے رہیں، ہمارے لوگوں کے ساتھ وہ جو کچھ کرتے رہیں لیکن وہ یہاں پر رہتے رہیں۔ قانونی طور پر افغانی یہاں رہتے ہیں، 100 بار رہیں، غیر قانونیوں کو واپس بھیج کر دوبارہ قانونی طریقے سے لا کر ان کی اگر کوئی ہم مدد کر سکتے ہیں تو 100 بار کریں، لیکن غیر قانونی طور پر رہنے والوں کی کسی طور پر سپورٹ نہیں کی جا سکتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔